खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसके 7वें बाब में से। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदा में वो फिरना नहीं चाहता था, क्योंकि यहूदी उसके कत्ल की फिक्र में थे। और जब उसके भाई ईद पर चले गए तो वो भी आया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि खुफियन। तब बाज़ यरूशलेम में कहने लगे कि ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है। देखो, वो तो अलानिया बोलता है और उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल मसीह यही है? लेकिन उसको तो हम जानते हैं कहाँ का है, मगर अल मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज़ से कहा, तुम मुझे जानते हो, ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं आपसे नहीं आया, बल्कि जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए मैं उसकी तरफ से आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूस नहीं आया था। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार होते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, ख़ास तौर पर रोज़ों के इस मौसम के लिए जब जुमे की इबादत में शामिल होते हैं। और मैंने सलीबी मकामात के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, पाक चीज़ें हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं आपको बताता रहता हूँ। आज मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगा और उसके बाद मैं कलाम मुक़द्दस का हिस्सा बयान करूँगा। जब हम 14 मकाम की इबादत में शामिल होते हैं तो छठा मकाम है वेरोनिका यीशु का मुंह पूंछती है। 11वें मकाम में यीशु जो है कीलों से जो है उसे लगाए जाते हैं। और फिर 12वें मकाम में यीशु सलीब पर मरता है। और 13वें और 14वें मकाम पर यीशु की जो कपड़ा है जिसमें उसे लपेटा जाता है, जब यीशु मर जाता है तो उस कपड़े को जो लपेटा जाता है उसे होली श्राउड कहा जाता है। आज मैं 3 चीज़ों पर बात करूंगा। एक वेरोनिका जो यीशु का मुंह पूंछती है, और कील जो यीशु के हाथों पर लगाए जाते हैं, और कील जो यीशु के पाँव पर लगते हैं, और फिर जो कपड़ा जहां यीशु को लपेटा जाता है। आने वाले जुमे को मैं 2 कपड़ों पर बात करूंगा कि किस तरह यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं और उन पर कूड़ा डाला जाता है। और फिर 12वें मकाम में पढ़ते हैं कि जब यीशु अपनी जान दे देता है तो हैकल का पर्दा फट जाता है। आज पहले बयान करते हुए बताऊंगा कि वेरोनिका यीशु का मुंह पूंछती है। ये छठा मकाम है और वेरोनिका बड़ी ही दलेर, नेक और पकीज़ा औरत थी। और इसलिए खुदा के हजूर औरत का दुपट्टा जो है, वेल जो है, इज्जत की निशानी समझा जाता है। और इसलिए बार बार मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि अपने लिबास से खुदा की हम्द किया करें। और इसलिए मैं ये बयान भी करता हूँ कि जब आप पाक शराकत लेने के लिए आते हैं या कलाम की तिलावत सुन रहे हैं तो आपके सर पर दुपट्टा होना चाहिए। ये इस बात की अलामत है। और ये औरत जो वेरोनिका है, जिसके नाम का मतलब है अक्स, यीशु से अपनी छाप दे देता है। और जब यीशु गिर रहा है, यीशु जो है खून बह रहा है, तो यीशु के खून नमा चेहरा जो है
بھر جاتا ہے اور یسوع دوسری تیسری دفعہ گرتا ہے۔ یہ عورت بڑی دلیر ہوتی ہے اور تنگ گریوں سے نکلتی ہوئی آ کر جلدی سے جو رومال ہوتا ہے، جو اس کے سر کی زینت ہوتا ہے، اسے اتارتی ہے اور یسوع مسیح کے منہ کو پونچھتی ہے۔ اب یسوع مسیح کے منہ کو پونچھنے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اسے سب سے عظیم تحفہ دے دیتا ہے، جو رومال لے کر آتی ہے، اسی رومال پر یسوع کی تصویر چھپ جاتی ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی تحفہ دنیا میں یسوع نے کسی کو نہیں دیا کہ جو لباس لے کر آئی تھی، جو اپنا رومال لے کر آئی تھی، اسے یسوع پاک کر دیتا ہے، اور پاک ہونے کے ساتھ جو ہے وہ یسوع کی چھایا جو ہے، اس کا چہرہ جو ہے یسوع کا، وہ جو ہے اس کپڑے پر چھپ جاتا ہے۔ اب یسوع کا چہرہ جب چھپتا ہے تو وہ رومال یا وہ فوٹو جو ہے، اس کی جو عکس ہے، آج بھی وہ میرے پاس تصویر میرے کمرے میں موجود ہے، اور کلیسیا اسے بڑے روحانی تبرکات کے طور پر اس روحانیت میں شامل ہوتی ہے، اس پہلو میں شامل ہوتی ہے کہ کس طرح یسوع کے کلام پر جو عمل کرتے ہیں، یسوع ان پر اپنی چھاپ لگا دیتا ہے، اپنے خون سے انہیں مسح کر دیتا ہے۔ اسی کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ کس طرح خدا کے ہیکل کی خدمت کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ابھی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی چرچ میں عبادت کے لیے گیا، اور جاتے ہوئے جس طرح معمول کے مطابق میں آ جاتا ہوں، پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو ایک بیٹی آئی، اسے نہیں تھا پتا، آ کر اپنا سر کا دوپٹہ اتارا اور اتار کر خدا کی التار اور کرسی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ بے شک یہ دوپٹہ، یہ رومال ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزت کی نشانی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی غیر ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بہنیں بیٹیاں یہی کہتی ہیں کہ جلدی سے دوپٹہ لے کر آئیں، اور بزرگ بھی کہتے ہیں وہ کڑیوں دوپٹہ لو سرتے۔ اب یہ بیٹی، یہ بہن آئی اور صاف کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، جب واپس جانے لگی تو میں نے کہا کہ آپ بے شک عقیدت ہے، احترام ہے، ہم آپ کی اس عقیدت اور احترام کو جانتے ہیں، لیکن آپ کوئی ڈسٹر یوز کر سکتی تھیں، کوئی اور کپڑا استعمال کر سکتی تھیں۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ فادر جی میں بے اولاد تھی، ہم غریب تھے، خدا نے میری سنی، مجھے اولاد کے تحفے سے نوازا، نہ غربت ہمارے گھر سے نکل گئی، اور آج میرا بیٹا انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ خدا کی برکت ہوتی ہے، خدا کی محبت ہوتی ہے۔ جس طرح ویرونیکا یسوع کا منہ پونچھتی ہے تو یسوع اس پر اپنی چھاپ دے دیتا ہے، اور اسی طرح یہ بیٹی جو خدا کے التار کی خدمت کرتی ہے، خدا اس پر اپنی چھاپ دے دیتا ہے، برکت پاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کسی نہ کسی طرح خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، خدا ان پر اپنی چھاپ لگا دیتا ہے اور انہیں برکت دے دیتا ہے۔ وہ خطروں سے نکل جاتے ہیں، جس طرح ویرونیکا خطروں سے نکلتے ہوئے یسوع کا منہ پونچھتی تھی۔ اور آج بھی یہ رومال آپ کو خوشی ہوگی کہ کیتھولک کلیسیا کے پاس ویرونیکا کا رومال موجود ہے۔ دوسرا اہم مقام جو ہے، یسوع کو کیل لگائے جاتے ہیں، اور یہ کیل یسوع کے ہاتھوں پر لگائے جاتے ہیں اور پاؤں پر لگائے جاتے ہیں۔ روایات کہتی ہیں یہ کیل 4 تھے، لیکن جب صلیب کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ یہ کیل 3 تھے۔
اب موجودہ کیلوں کی شکل جو ہے نیلز جسے کہا جاتا ہے ماڈرن ہے، لیکن جو تھوڑے سے پرانے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ جو لوہے کا کام کرتے تھے وہ پرانے طرز کے موٹے موٹے کیل بنایا کرتے تھے، اور ان کیلوں پر اوپر کیپس لگایا جاتا تھا تاکہ ہتھوڑے کی جو زرد ہے یا ہتھوڑا جب مارا جاتا تھا تو وہ کیل پورا کا پورا لکڑی میں جو تھے گھس جاتے تھے۔ اب ماڈرن دور کے کیل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹائل کے ہیں، اور پرانے دور کے کیل جو ہیں جب آپ حویلیوں کے دروازے دیکھیں گے تو وہاں آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کیلوں کی ساخت کیا تھی اور وہ کیل کس طرح سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے یسوع پر جو کیل لگائے گئے وہ موٹے موٹے تھے، اور اس لیے یسوع کے ہاتھوں پر لگایا گئے تھے، پاؤں پر لگائے گئے تھے کہ یہ کیل جو ہیں پورے کے پورے یسوع کے وزن کو اٹھا سکیں۔ اور اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، جب یسوع پر کیل لگائے گئے تو اس بات کی علامت تھی کہ ہتھیلیوں پر لگائے گئے، پاؤں پر لگائے گئے، تاکہ جو خون کی رسد ہے، جو خون کا بہنا ہے، وہ جلدی جلدی بہا جائے اور یہ شخص جو ہے جلدی جلدی مصلوب ہو۔ تو اس لیے وہ شریان انتخاب کیا گیا تھا تاکہ دل سے جو دل پمپ کرتا ہے خون کو وہ بند کرے اور یسوع کی جلدی جلدی جو ہے وہ موت ہو۔ اور اس لیے یہ 3 قسم کے جو کیل تھے، اور ان میں سے جب مقدسہ ہیلن نے، جس کا میں نے ذکر پچھلے جمعے کو بھی کیا، یسوع مسیح کی جو صلیب تھی اس کو دریافت کیا، اور وہاں ایک کیل بھی ملا، مختلف کیل ملے، اس نے اس کیل کو اٹھا لیا، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے کہہ دیا کہ یسوع بادشاہ ہے، میں اپنے تاج پر یسوع بادشاہ کا جو کیل ہے وہ سر پر لگاؤں گا۔ تو اس نے اپنے سر پر جو تاج پہنتا تھا نمایاں طور پر وہ کیل لگا دیا۔ اب ایک کیل جو ہے وہ کانسٹنٹائن بادشاہ کے تاج میں لگ گیا، اور ایک کیل جو ہے آج بھی ملان کے چرچ میں جو اٹلی میں ہے وہ موجود ہے، اور لوگ آتے ہیں اور خدا کے حضور جو ہے اس کیل کو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھ کر روحانی طور پر شفا پاتے ہیں۔ اب ان کیلوں سے جو خون نکلا تھا اب اسے سائنسی طور پر اور خدا کے حضور مختلف لیبارٹریز میں بھیجا گیا، اور پھر یسوع کے جو دفنایا گیا، جس طرح یسوع کا کفن تھا وہ 14 میٹر کا تھا، اور اس لیے یسوع کے اس کفن کو جب لپیٹا گیا تو اس لپیٹنے کے ساتھ اس کفن پر بھی یسوع کے نشان پڑ گئے۔ اور اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، پھر 10ویں صدی میں، اور پھر جب ایک کاہن خدا کے حضور عبادت کر رہا تھا، پاک شراکت کو اٹھا رہا تھا، تو اس نے توڑی اور وہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان کیلوں سے نکلا ہوا خون، پاک شراکت سے نکلا ہوا خون، اور جو یسوع کا کفن تھا اس کے سیمپلز کو جب جوڑا گیا تو اس بات کی علامت تھی کہ یہ ایک نوجوان شخص کا خون ہے۔ اور جب اس کو جوڑا گیا اور اس کے مطابق سائنسی طور پر، میڈیکل طور پر ریسرچ کی گئی تو یسوع کے خون کا گروپ AB پازیٹیو تھا۔ خدا کے حضور یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ظاہری شخص کی نشانی بتاتی ہیں کہ کس طرح وہ آیا، زمینی طور پر رہا، اور زمینی طور پر رہنے کے ساتھ مختلف طریقوں سے وہ جو کلیسیا میں رہا، اور پھر دکھ اٹھانے کے بعد مصلوب کیا گیا، اور پھر مصلوب ہونے کے بعد زندہ آسمان پر چلا گیا۔ یہ چند چیزیں جو ہر جمعے کو میں یسوع کے ساتھ جڑی جو صلیبی مقامات ہیں ان کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں۔ اگلے جمعے کو میں جس چیز پر بات کروں گا کہ یسوع کے جو لباس تھا
جو پہنا ہوا تھا کس طرح اس کے 4 حصے بنائے گئے اور پھر صفائیوں میں بانٹے گئے۔ اور اس کے ساتھ جو ہیکل میں پردہ تھا، جب یسوع نے جان دے دی ایلی ایلی لما شبتانی، تو وہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ ان 2 چیزوں پر آنے والے جمعے کو میں بات کروں گا تاکہ کلیسیا اس بات پر بڑھتی رہے کہ کس طرح خدا کے حضور یہ ایک ظاہری شخص کے نشانات ہیں کہ وہ کس طرح اس دنیا میں آیا اور کس طرح صلیب پر اپنی جان دیتا ہے، اور کس طرح آج بھی یہ تبرکات، روحانی اور مقدس تبرکات آج بھی ہماری کلیسیا کے پاس موجود ہیں۔ آج جب کلام کے حصے پر بات کرتے ہیں تو یسوع ظاہری طور پر پھرتا رہا۔ جس شخص کو موت کا ڈر ہو وہ بھاگتا ہے، ایسے ہی ہے، اور جس کو نہ ڈر ہو وہ سامنا کرتا ہے۔ اس لیے یسوع نے بھی کہا، جب وقت قریب تھا تو اس نے بھی باپ سے دعا مانگی، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کا پسینہ جو ہے خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر گرتا رہا، اور پھر وہ کہتا رہا کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آج خدا راست باز کی بات کرتا ہے آج کی پہلی تلاوت میں، اور پھر جو گناہ گار ہے کس طرح اس کے آگے پھندے لگائے جاتے ہیں، کس طرح اسے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، کس طرح اسے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پھندے لگائے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے حسد اور نفرت کیے جاتے ہیں، اور پھر بھی خدا کا کلام راست باز کو اٹھا کر کرتا ہے۔ ہماری بھی کچھ زندگیاں اسی طرح کی ہیں کہ ہم کلام میں بڑھتے ہیں، کلام میں چلتے ہیں، اور کلام کی عظمت میں بڑھتے ہوئے خدا کے کلام کی طرف متعارف ہوتے ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، یسوع فرماتا ہے کہ اپنی فکریں اس پر ڈال دو۔ آج ہمیں بھی جو جسم کو قتل کرتے ہیں ان سے نہیں گھبرانا چاہیے، جو روح کو آپ کی محافظ کرتا ہے، آپ کی روح کو سنبھالتا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ اور اس لیے المسیح کا مطلب یہ ہے کہ نجات دینے والا خدا ہے۔ آج یسوع بھی سر عام پھر رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سارے واقعات میری زندگی میں ہوں گے، لیکن ایمان اور محبت میرے ساتھ ہے، باپ کی طاقت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، باپ کا فضل جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، باپ کی قدرت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، وہ ہیکل میں بلند آواز کر کے تعلیم دیتا رہا، ہیکل میں کلام سناتا رہا، اور اس لیے مسیحی ہونا ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ جھکنا، ڈرنا صرف اور صرف خدا کے سامنے ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، یہ 14 مقام کی عبادت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ آج بھی کلیسیا کے پاس یسوع کے نشانات موجود ہیں۔ آج بھی کلیسیا ان تبرکات کو، ان روحانی تبرکات کو یسوع کے سنبھالے رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی کلیسیا فرماتی ہے کہ یہ یسوع کے پاک چیزیں ہماری میراث ہیں، اور اس لیے جس کلیسیا کی میراث یسوع کا پاک بدن اور خون ہو وہ کبھی بھی نہیں جھکتی۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آئے خدا سے فضل مانگے، خدا سے طاقت مانگے، تاکہ المسیح کا اقرار ہم پوری دنیا میں کر سکیں۔ مانگتے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔